बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में कोरोना वायरस से मुतल्लिक जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं उन पे बात करेंगे, और मेरे साथ एक अहम शख्सियत हमारे दोस्त जो कि एक तज्ज़ियाकार हैं और एंकर पर्सन भी हैं, हुसैन थीबो मौजूद हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मेहरबानी सर, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए, आपके दोस्त अहबाब में, अज़ीज़ व अक़ारब में, आपके मुलाज़मीन में, कोलीग्स में सब माशाल्लाह महफूज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अभी तक तो इस कोरोना वायरस से अभी तक तो सब महफूज है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, बताना चलूँ मैं कि पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों में जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो थोड़े से तशवीश वाले हैं। उसमें मैं आपको बता देता हूँ 577 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, और पिछले 24 घंटे में 4 अफराद कोरोना वायरस की वजह से वो हलाक भी हुए हैं। सिंध में इस वक्त जो कुल तादाद है वो 932 है, और जो पंजाब में इस वक्त सिर्फ कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं उनकी जो कुल तादाद है वो 1918 है। तो ये तकरीबन 1000 पेशेंट्स इस वक्त पंजाब में सिंध की निस्बत ज़्यादा हैं। जब पाकिस्तान में कोरोना वायरस के पेशेंट के हवाले से बात होना शुरू हुई थी इन्फेक्टेड लोगों के बारे में, तो वो सिंध से ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था। सबसे पहले इन्होंने वो सिंध को बंद किया, लॉकडाउन किया, और पूरी कोशिश की किसी तरह रोका जा सके। तो इसमें सूबाई हुकूमतों की पॉलिसीज़ वो किस हद तक मैटर करती हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। और हम इसी प्रोग्राम में आज बात करेंगे कि इंटरनेशनली इसके ऊपर क्या क्या हिफाजती तदाबीर हैं जिनके ऊपर अमल किया जा रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने इस कोरोना वायरस से लड़ के किस हद तक हम इस पे काबू पा रहे हैं, और खुद ब खुद कितना काबू पाया जा रहा है, इस बारे में भी बात होगी। मेरे साथ हुसैन थीबो साहब मौजूद। हुसैन साहब, क्या राय रखते हैं आप पाकिस्तान में ये जो अभी रिसेंटली पिछले 24 घंटों में केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं, इसकी क्या वजह है कि अचानक ये मर्ज तेज़ी से फैलना शुरू हो गया है, या हम लोगों ने कहा चलो अब किटें पड़ी हुई तो उनका इस्तेमाल भी कर लो? सर, इसमें मैं आपको गुजारिश कर लूँ ना कि ये एक वायरस है जो चाइना के शहर वुहान से पहले स्टार्ट हुआ। अच्छा, हमारे यहाँ इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट होती रही। अच्छा, हमारे पास लोगों के पास इतने तालीम तो है नहीं, शऊर तो है नहीं कि मेडिकल साइंस को इतना समझ सकें। जिसको जो मर्जी आया वो उन्होंने व्हाट्सएप पे भेजना शुरू कर दिया, लोगों ने उसको सर्कुलेट शुरू कर दिया। व्हाट्सएप पे लोग प्रोफेसर हो गए इस चीज़ों के। इतनी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी नहीं थी जितने वो आगे जाके सारी चीज़ों को बता रहे, तो इसमें सबसे ज़्यादा तो कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो गई। फिर अभी एक ऑस्ट्रेलिया में एक इन्वेस्टिगेशन हुई है जिसके तहत ये प्रूफ हुआ है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोग हैं उसमें ये बीमारी ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रही। रादर देन अगर उसको हम कंपेयर करें जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्रीज़ अगर आप देखें तो आप यूरोप को देख लें, यूरोप बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है। वहाँ पे सारी चीज़ें भी बंद हो गई हैं, वहाँ पे लोग मर भी रहे हैं। उसका एक चीज़ ये है कि ये जो वायरस है, पहले तो हमारे पास जादू टोने बहुत होते थे ना, इस पे लोगों ने भी बहुत अपनी साइंस डलाई। इंडिया पाकिस्तान में ये होता है, इंडिया में तो फिर उसके लिए बीमारियों का इलाज भी कभी गोबर हो जाता है, कभी पेशाब लगे। अभी वो उनको भी पता चल गया कि ये वायरस इज डेंजरस। इसने 2020 का सबसे बड़ा जो डिजास्टर लाया है सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, ये वायरस लेकर आया जिसने पूरी दुनिया को फिलहाल तो कुछ देर के लिए बंद कर दिया है। सर, आप किसी भी चीज को जहालत के हाथों में दे देंगे तो उसका हाल कुछ ऐसा ही होगा। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे वो हजार खान झोंकियों में, गालिबन सिंध की एक जगह है, वहाँ पे एक साइंसदान है, उन्होंने ये इंकिशाफ किया है कि गंजे लोगों पे ये वायरस जो है ये हमला नहीं करता, तो पूरा गांव मूंड दिया उन्होंने पकड़ के। और वो जो साइंसदान है वो पेशे के एतबार से नाई हैं उस अपने इलाके के। तो आप हिसाब लगाएं कि जबकि दुनिया में कहीं नहीं ऐसा कि भाई को गंजे होने से उसका ताल्लुक क्या है। लेकिन क्या है कि लेक ऑफ एजुकेशन, लेक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हम लोगों ने इसको बहुत ही ज्यादा। अच्छा, मैं आप थोड़ा सा और भी इस पे ऐड करना हमें। एक पिछले दिनों एक पिक्चर किसी ने खींची थी, गुजरांवाला में
ایک صاحب نے باہر بینر پرنٹ کروایا ہوا ہے کہ یہاں 100 روپے میں کرونا وائرس کا شرطیہ علاج. شرطیہ لفظ انہوں نے لکھا ہے کہ یعنی کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بولے ادھر. ہاں یہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے علاج کرتے ہوئے آ رہے ہیں اپنے پیشنٹس کا, اور آئی ڈونٹ نو یہ سر یہ ہوتی ہے ریٹ آف اسٹیٹ کی ویکنیسز. جب ریاست کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو تو فوری طور پہ اٹھائیں کہ جس کے تحت ریاست کی مذاق بن رہی ہے, جس پہ دنیا حیران اور پریشان ہے اس بیماری کے اوپر. آپ 100 روپے کے علاج کر رہے ہیں, کوئی جادو کر رہا ہے. اچھا میں اس پہ تھوڑا سا گلوبلی بتا رہا تھا. اچھا اس میں کیا ہے کہ اس وائرس میں سب سے زیادہ جو افیکٹ کر رہی ہے وہ جس کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہے وہ اس کو سروائیو کر رہا ہے, جس کا امیون سسٹم ویک ہے وہ اس میں ڈیمیج ہو رہا ہے. اچھا جو ہمارے یہاں لوگ ہیں وہ الحمدللہ ان کا پہلے سے ہی اتنی بیماریاں ہیں, اتنی پولوشن ہے, اتنی وہ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں, کبھی کڑھائیوں میں کیا نکل رہا ہوتا ہے کبھی کیا, تو ان کا ماشاءاللہ امیون سسٹم بہت اچھا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان میں وہ زیادہ افیکٹ نہیں کر رہا. لیکن کیا ہے کہ گلوبلی اس کا بہت بڑا ایک فیئر ہے, ایک لوگوں کے اوپر اس کا جو ہے وہ دہشت طاری ہے. امیون سسٹم کو سب سے زیادہ جو ٹیکنیکلی کمزور کرتا ہے وہ فیئر کرتا ہے. جب آپ خوف میں ہوتے ہیں تو آپ کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے, جس کی وجہ سے دنیا میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن پاکستان میں پیشنٹ زیادہ تو ہو رہے ہیں, اس سے زیادہ اور بیماری میں ہوں گے. میں آپ کو یہ گزارش کر لوں نا کہ دنیا میں اگر ابھی بھی ہم دیکھا جائے تو ڈیتھ ریشو کیا ہے اس کرونا وائرس کا, 3%, 4% لوگ مر رہے ہیں نا سر. جب آپ کے پاس مختلف ممالک میں اس کا جو شرح اموات ہے وہ مختلف ہے. بالکل صحیح ہے. چائنا میں تقریباً 3% تھا, اٹلی میں جو ہے وہ 8% سے بھی تجاوز کر گیا, امریکہ میں الگ ہے, پاکستان میں تقریباً 1% کے قریب ہے. سر اگر ہم ورلڈ کے پیشنٹ کو لے رہے ہیں نا تو وہ 3-4% بن رہا ہے کہ جہاں پہ لوگوں کی امیون سسٹم بہتر ہے وہ سروائیو کر رہے ہیں اس میں, جس کا نہیں ہے وہ. اچھا فیئر بہت زیادہ ہے نا. اچھا وہاں پہ یورپ میں تو سب سے پہلے کیا ہوا, انہوں نے اس کو سیریس نہیں لیا, جیسے اس وقت ہم بھی اس کو زیادہ سیریس نہیں لے رہے ہیں, اس کو مذاق لے رہے ہیں. آپ اسپین میں کیا ہوا, اسپین میں 7 تاریخ کو. سر ایک منٹ میری بات سنیں, میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا. ہم بھی یہاں پہ سے زیادہ سیریس نہیں لے رہے, آپ مجھے بتائیں کس طرح سیریس نہیں لے رہے. میں آپ کو سر آتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے. ٹھیک کیا ہوا ہے. ہم اس کو ایک تو مذاق سمجھ رہے ہیں کیونکہ کرونا وائرس اس وقت اس شخص کے لیے مذاق بن جاتا ہے جس بندے کو جس نے جا کے بچوں کے لیے روٹی لے کے جانی ہے. بالکل صحیح, بندے کے لیے مذاق ہے یہ کیا ہے. بالکل صحیح بات ہے, ایگریڈ ہے. پھر میں نے ابھی آتے ساتھ آپ سے پوچھا کہ آپ کے پورے عزیز و اقارب میں, رشتہ داروں میں جتنے دوست احباب ہیں, آپ کے کولیگز ہیں, ان میں سے کوئی سب محفوظ ہیں. آپ نے کہا الحمدللہ محفوظ ہیں. اس کا مطلب ہے ہم لوگ سارے محفوظ ہیں. آپ 10 آدمیوں کو یہاں سے پوچھیں گے وہ بھی یہی کہیں گے سب محفوظ ہیں. تو کون مر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ 22 کروڑ لوگوں میں اگر 4 لوگ جن کی کوئی ٹریول ہسٹری رہی ہے یا کوئی نہ کوئی ان کا وہ ایک بہت کم لوگ ہیں. اس سے زیادہ لوگ تو مطلب معافی چاہتا ہوں یہ بھی قیمتی جانیں ہیں, میں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں. اور اوور آل اگر بڑی پکچر میں دیکھا جائے تو اس سے زیادہ ہم بات تو ہم نے 3 دنوں میں وہ زہریلی گیس اس کا پتہ بھی نہیں چلا, اس سے مار دیے بندے. بالکل صحیح ہے سر. میں اسی پہ آ رہا ہوں نا کہ پاکستان کے ڈائنامکس باقی دنیا سے ڈیفرنٹ ہے. اگر ہم اسپین میں آتے ہیں, میں جس کا ایگزامپل دے رہا تھا, وہاں پہ اتنی اموات کس وجہ سے ہوئی, وہ یہ ہوئی کہ 8 تاریخ کو انہوں نے وومنس ڈے پہ 1 لاکھ آدمی وہاں سے اکٹھے ہوئے, جہاں پہ وزیر اعظم کی مسز نے وہ پروگرام کرایا تھا, جس پہ اس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا وزیر اعظم کے اوپر کہ جی آپ کی مسز نے کرایا. اس کے بعد یہ پورے اسپین میں پھیل گیا. اس نے دوسرے دن وہ گئے اور انہوں نے جا کے ہوٹلوں میں خود کھانا شروع کر دیا, گھومے روڈوں پہ گئے کہ جی کچھ نہیں, ان کو خود کو ہو گیا. پرابلم وہاں پہ کیا ہے, جیسے ہمارے ہاں سعید غنی صاحب نے بتایا. دیکھیں میں آپ کو ایک بہترین ایگزامپل دے رہا ہوں. سعید غنی صاحب نے بتایا کہ میں گیا تھا, میں نے جا کے ٹیسٹ کرایا تو مجھے پازیٹیو آیا, لیکن مجھے کوئی سمٹمز نہیں ہے, میں بالکل ٹھیک ہوں, میں کوارنٹائن میں 15 دن رہا, اس کے بعد ٹھیک ہوں. وہاں پہ یہ ہو رہا ہے. ہمارے ہاں آپ 100 آدمی کو پکڑیں, اس میں سے 40 کو یہ نکل آئے گا, کیونکہ آلریڈی اتنی بیماری. شکر کریں کہ یہاں پہ ٹیسٹ نہیں ہو رہے, شکر کریں اس بات. جی بالکل صحیح بات ہے. سانپ سے اگر 15 مختلف لوگ سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے اگر مرتے ہیں نا, تو ان میں سے
میں آپ کو بڑی صحیح بات بتا رہا ہوں, 14 سانپ ایسے ہوتے ہیں جن کے زہر سے بندا مرتا نہیں ہے اور اس کے خوف سے مر جاتا ہے. یس, اصل چیز ہے سر خوف. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں ہمیں پتہ نہیں ہے, اور سوشل جو ڈسٹینسنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے سب سے بہترین کام یہ ہو رہا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک صاحب, میں, آپ یا وہ صاحب یا کوئی اور کوئی کسی ایک کو اگر یہ انفیکٹڈ ہے اور وہ خود بخود اپنی قوت مدافعت سے اس کا وہ مقابلہ کر رہا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے, اور جو سامنے والا ہے اس تک وہ پہنچا نہیں رہا کیونکہ آپ اس کے ساتھ گلے نہیں مل رہے ہیں, آپ ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں کسی بھی شخص کے ساتھ. آپ اگر ہاتھ ملا لیا یا کہیں ٹچ ہو گئے یا بیٹھ گئے کسی جگہ پہ, آپ نے فوراً اپنے ہاتھ جو ہیں وہ دھو لیے ہیں جب پہلی جگہ ملتے ہوئے, یا اپنے ہینڈ سینیٹائزر لگا لیا ہے. آپ میں باہر کس بات کر رہے ہیں, قریب ہیں کسی کے, تو آپ نے ماسک لگا لیے. یہ تو وہ آداب آپ نے متعارف کروا دیے. اب تقریباً ہر شہری اسی طرح ہی اپنی زندگی گزار رہا ہے, اور جس کی وجہ سے یہ اتنی تیزی سے وہ نہیں پھیلا. اور شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آفت سے مطلب محفوظ ہی رکھا ہوا ہے. جس طرح یہاں پہ جو ہمارے حالات تھے میڈیکل کے حساب سے اور دوسرے معاملات میں, یہاں پہ تو روڈوں پہ لاشیں آپ کو نظر آتی ہیں. بالکل. اچھا, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور ہمارے لوگ اچھے. یہ سیم چیز انڈیا میں بھی ہوئی. ہندوستان میں 4 گھنٹے کے نوٹس پہ لاک ڈاؤن ہوا ہے, جس کی وجہ سے پورے ہندوستان کا بیڑا گرک ہوا, اور اس نے وزیر اعظم نے آ کے اس پہ معافی مانگی کہ یہ جی ہم سے یہ چیز غلط ہو گئی ہے, کیونکہ ہم اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے. اس وقت یہاں پہ جو آپ نے بات کہی نا کہ بندے کو کھانا چاہیے پہلے, جو دیہاڑی والا آدمی تھا جس کی وجہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ بیچارہ گھر بیٹھ گیا ہے, اور وہ وائٹ کالر جو آدمی ہے اس کے لیے وہ کوئی اس کے پاس سیونگ تو ہے نہیں, وہ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے اس کے لیے. وائٹ کالر کیا سر, یہاں پہ ہمارے ہاں وائٹ کتنے لوگ ہیں, وہ سعید غنی صاحب خود ہیں, کچھ سیاستدان ہوں گے سر, آپ جیسے کچھ لوگ ہوں گے. میں آپ کو دعوے سے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں نا, کہ جو مڈل کلاس ہیں, جو شاید اپنے آپ کو کوارنٹین کر سکتے ہیں, وہ بھی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ان کے پاس مطلب کچھ نہیں ہے. ان کمپنیوں والوں کو, ان ادارے والوں کو, ان ظالموں کو اتنی سی پرواہ نہیں ہے کہ ان کے ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں اس مشکل وقت میں بھی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور ان کو ہم کوئی اضافی نہیں تو جو ان کا پیسہ بنتا ہے, حق بنتا ہے, وہی ٹائم پہ دے دو ان لوگوں کو. آج بھی یہاں پہ چراغ تلے اندھیرا والی بات ہے. وقفہ لے رہے ہیں, وقفے سے واپس آتے ہیں, بات کرتے ہیں عمران خان صاحب اس چیز کے کیوں خلاف. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور ہم کرونا وائرس کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں. حسین تھیبو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. حسین صاحب, بات ہو رہی تھی کہ یہاں پہ مختلف ادارے بند ہونے کی وجہ, تقریباً سارے ہی ادارے بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کی مشکلات اور زیادہ بڑھ چکی ہیں. اس کا صرف ایک فائدہ ہم نے یہ اٹھایا ہے کہ ہم نے اس وائرس کو تیزی سے پھیلنے سے روکا ہے, مطلب اس سے مدد ملی ہے لاک ڈاؤن وغیرہ میں. اب مجھے یہ بتائیے کہ جس ماڈل کے تحت یہ باقی جو کھلے ہوئے ادارے ہیں اگر یہ کام کر رہے ہیں, تو جو بند ہے اس وقت, انڈسٹری جو بند ہے, کیا اس کو نہیں کھولا جا سکتا اسی پیٹرن کے تحت کہ آپ ماسک اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں, سینیٹائز کریں, اور یہ اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے مجھے. سر, اس میں گزارش کر لوں نا کہ اس میں آپ نے اچانک جو سندھ گورنمنٹ نے سب کچھ بند کر دیا, تمام انڈسٹریز کو بند کر دیا کہ جی فارماسیوٹیکل کے علاوہ باقی سارے کے سارے جو ہے وہ بند ہو جائیں. دیکھیں, اس کا کوئی روڈ میپ بنائیں, اس کی کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بتائیں, اس کے کوئی سیفٹی پریونٹیو میئرز بنائیں. ایسا نہیں ہے جیسے اس دن سی ایم صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ امپورٹ تو بند ہے تو آپ ایکسپورٹ کیا کریں گے. ایسا نہیں ہے. دنیا میں اس وقت آپ کو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ سینیٹائزر کی ڈیمانڈ ہے, ماسک کی ڈیمانڈ ہے, ٹاولز کی ڈیمانڈ ہے, اور چیزوں کی ڈیمانڈ ہے. اگر آپ کو پاس باہر سے امپورٹ نہیں بھی ہے, ایکسپورٹ آپ نہیں بھی کر پا رہے ہیں, تو آپ چیزیں اپنے لیے بنائیں. جو آپ کو باہر سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں, آپ کا امپورٹ کا سب سے بڑا مسئلہ تھا نا کہ ہمارا ایکسپورٹ 22 بلین کا ہے, ہمارا جو امپورٹ ہے وہ 40 بلین کا ہے. آپ اس امپورٹ کو کرٹل کریں, اپنی چیزیں یہاں پہ مینوفیکچرنگ کریں. اچھا دیکھیں, چائنا نے ہمیں اسی وبا کے حوالے سے کافی کچھ بھیجا ہے, ٹھیک ہے, وہ علی بابا جیک ما جو گوگل کے اگینسٹ انہوں نے بنایا, تو ان لوگوں کی جانب سے کافی کچھ یہاں پہنچا ہے چائنا کی طرف سے. مجھے یہ بتائیں کہ ہم کچھ بہت ساری چیزیں کیا ہم خود نہیں بنا سکتے؟ چیک ریپبلک میں
جب یہ پتہ چلا کہ یونیسیف کے مطابق کہ ایک کپڑے سے بھی آپ اس وائرس کو اپنے پھیپھڑوں میں داخل ہونے سے روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا جو سائز ہے اس کا وہ 400 یا 500 مائکرو ہے. تو مائکرو کے میکرو غلطی ہو سکتی ہے مجھ سے. اچھا, تو انہوں نے کیا کیا کہ 3 دن کے اندر پوری اپنی آبادی کو, جو 1 کروڑ کے قریب آبادی تھی, ان لوگوں میں ماسک تقسیم کر دیے. اب سوال یہ تھا کہ 1 کروڑ لوگوں کو ماسک کہاں سے دیں؟ اتنا ماسک تو ہوتا ہی نہیں. سرجیکل ماسک ہیں ہاسپٹل کے لیے, کسی پیشنٹ کے لیے آپ اتنے استعمال ہوتے ہوں گے, کتنے لوگوں کے استعمال کے لیے ہو سکتے ہیں؟ اتنی میجر اس کی پروڈکشن تو نہیں ہوتی ہوگی کہیں بھی کہ جناب انہوں نے کروڑوں ماسک رکھے ہوئے ہیں کسی بھی ملک نے, ایسا نہیں ہوتا. انہوں نے جن لوگوں کو سلائی کڑھائی آتی تھی یا مطلب سلائی کا کام جانتے تھے, ان سارے لوگوں نے گھر بیٹھے کپڑے نکالے اور انہیں وہ ماسک بنائے. اس کے بعد اس کو وہ کیا ہوگا, ڈس انفیکٹنٹ کیا انہوں نے اپنے کسی بھی چیز کے ساتھ. وہ اتنے سارے طریقے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کس طرح جراثیم کو ختم کر سکتے ہیں. اس کے بہت سارے اس کے اپنے سبجیکٹ انہوں نے وہ کر کے, اور 3 دن کے اندر ایک شہری تک انہوں نے ماسک پہنچا دیا. آج وہ ہر جگہ پہ بیٹھ کے ماسک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور مجھے نہیں پتا کہ شاید اگر وہ کوئی سوشل میڈیا کا کوئی اگر چینل وغیرہ بھی رن کر رہے ہیں نا لوگ, تو وہاں بھی لوگ ماسک پہن کے وہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. تو وہاں پہ کوئی نقصان نہیں پہنچایا. آپ سیفٹی میئرز لے لیں, سیفٹی میئرز لے کے باقی دنیا میں لوگ کام کر رہے ہیں. آپ کے پاس اس وقت اپرچونٹیز ہے, دنیا میں ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں, صفائیاں ستھرائی کے کام ہو رہے ہیں کہ جی روڈ آپ کے جو ٹورزم کی پلیسز تھی وہ خالی. وہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل زیرو ہو کے بیٹھ گئے ہیں جس طرح سے ہمارے ہاں بالکل ایسا ہے لاک ڈاؤن کر کے پولیس مارنا شروع کر دیتی ہے. بھائی جو لوگ باہر نکل رہے ہیں ان کی بھی غلطی ہے. اگر وہ پکنک کی وجہ سے نکل رہے ہیں کہ نہیں ہم گھر میں نہیں, تو وہ تو غلط ہے. انہیں تو پڑھنی چاہیے, ان کو تو پڑھنی چاہیے. بند کریں, مارنا کیا بند کریں, ان کو تو آپ ایف آئی آر کاٹیں, ان کو تو آپ بند کر دیں. لیکن جو لوگ بیچارے گھر میں بیٹھ کے بھوکے مر رہے ہیں تو باہر مر رہے ہیں, بس ان سے بہتر تو یہ ہے. تو اچھا, یہاں حکومت کا فیلئر ہے سر. یہ دیکھیں جو لوگ گھر میں بیٹھ کے بھوکے مر رہے ہیں ان لوگوں تک ابھی تک کوئی واضح طور پہ حکومتی مدد پہنچ نہیں پائی. سر کر ہی نہیں پائیں گے نا, حکومت کے پاس اتنے ریسورسز تو ہے نہیں. جو سیدھی بات تو یہ ہے نا کہ اتنے تو ہم دنیا, ہمارے پاس ڈیٹا سب کچھ ہے, ہمارے پاس نادرا کے ابھی آپ نکالیں, ہمارے پاس سسٹم سارے ہیں, سب کچھ پتا چل جائے گا کہ یہ اس کے پاس کتنے پیسے ہیں اس کے پاس. لیکن ہمارے پاس پیسے تو ہے نہیں. اگر پیسے بھی آتے ہیں تو پھر اپنے حساب سے وہ سب سے پہلے وہ پولیٹیکل سسٹم میں پیسے آتے ہیں, وہ اپنی ووٹ بینک کو سیکیور کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنے ووٹر کو دے رہا. ابھی بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے, وہ کورونا وائرس میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے, بیماریوں میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے. وہ اپنے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے ایریا کو سیف اینڈ سیکیور کر رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا گورنمنٹ کو ایک پالیسی دینی چاہیے جس میں کم از کم ایٹ لیسٹ یہ کریں کہ آپ اس تمام انڈسٹری کو تو کھولیں نا. انڈسٹری والوں کے اوپر سب لوگ آگے بلیم کر دیتے ہیں کہ جی انڈسٹری والے ابھی بند کر رہے ہیں بندوں کو. بھائی کیا کریں, وہ کس طرح سے چلائیں, کیا انڈسٹری والوں کے لیے بھی تو مسئلے ہیں نا. ایک انڈسٹری ہے جس کی کروڑوں روپے کی تنخواہ ہے, کیا کروڑوں روپے وہ مہینے میں کماتا ہے کہ نہیں؟ بھائی آپ بند کروائیں گے تو وہ تو دیوالیہ ہو جائے گی. دیوالیہ ہو جائے گا. اس نے بینک کے پیسے دینے ہوتے ہیں, اس نے لوگوں کے پیسے دینے ہوتے ہیں. سب سے پہلے اس کے پاس اس وقت کمپٹیشن ہے, وہ انڈیا کے ساتھ اور بنگلہ دیش کے ساتھ لڑ کے آرڈر لے رہا ہے باہر سے جو بھی ایکسپورٹ کر رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ سبسڈائڈ چیزیں ہیں. انڈیا میں ہے, بنگلہ دیش میں ہے, چائنا میں ہے. ہمارے یہاں سب سے زیادہ ڈبل ڈیجٹ میں جو ہے وہ انفلیشن ہے. ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ ابھی بھی 11% ہے. تو کس طرح سے انڈسٹریل وہ کما رہا ہے کہ جس کے اوپر ہم سارا اٹھا کے بلیم لگا دیں. کہ ریاست کو سوچنا چاہیے نا کہ یہ اگر انڈسٹری ہے, اس وقت اگر آپ ٹیکسٹائل سیکٹر کو دیکھیں جو باہر, اس کے پاس تقریباً 50 لاکھ امپلائی ہیں. پھر اس 50 لاکھ کو آپ ملٹیپلائی کریں, 50 لاکھ اور ہو جائیں گے, کیونکہ وہ جو پھر اس کے ساتھ جو ایسیسریز بناتے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کو فیسلٹیٹ کریں. اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کھولنے دیں, پہلے سی ایم صاحب نے بولا کہ جی آپ سب لوگ جو ہے وہ ایک ایشورنس دے دیں کہ ہم یہ فلاں پریونٹیو میئر سب نے کیا, جی ہمارے پاس یہ پریونٹیو. پھر سی ایم صاحب نے خود ڈکلیئر کر دیا کہ بھائی آپ کے پاس ایکسپورٹ تو ہے نہیں تو آپ امپورٹ کر. بھائی آپ کو کیسے پتا چلا جب انڈسٹریل بول رہا ہے کہ ہمارے پاس ایکسپورٹ کے آرڈر ہیں, ہمیں یہ بھیجنے ہیں. کوئی ملک ایسے بھی ہیں جو ابھی تک مانگ رہے ہیں, تو آپ ان کو الاؤ کریں نا. جب انہوں نے آپ کو لکھ کے دے دیا, آپ بند کرنے سے آپ کا مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیں, اچھا بند کرنے سے کہیں حد تک آپ نے صرف ایک جانب اپنے فائدہ اٹھایا کہ اس وائرس کو روکنے کے لیے,
مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس طرح کنسٹرکشن انڈسٹری پہ حکومت جو ہے وہ تھوڑی سی انہوں نے مہربانی اپنی دکھائی ہے کہ آپ یہاں پہ اس کو ہم کھول رہے ہیں اس بزنس کو اور اس کے لیے ہم یہ مراد دے رہے ہیں, یہ سہولتیں دے رہے ہیں, آپ کے پیسے ویسے کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ واضح چیزیں پیش کرنی بھی ہیں, کچھ اندازہ دیا ہے. اور کون کون سی انڈسٹریز ہیں جن کو ان حالات کو دیکھتے ہوئے جہاں پہ تھوڑی سی ڈھیل دینے کی ضرورت ہے اور انہیں کہنا کی ضرورت ہے کہ آپ کام کریں؟ سر سب سے پہلے تو اس میں یہ ہے نا کہ وزیر اعظم صاحب پہلے تو کہتے رہے کہ ہم کسی کو بھی جو ہے ایمنس ٹیم نہیں دیں گے, فلاں نہیں دیں. ابھی آپ 30 بلین کی آپ نے انڈسٹری کو دے دی, اس میں آپ نے پھر یہ بھی ڈکلیئر کر دیا کہ آپ کے پاس کوئی سوال نہیں ہوگا, آپ گھر بنائیں آپ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ آپ پیسے کہاں سے لائے, 100% کے نہیں پوچھا جائے گا. تو یہ تو اپنے ہی یو ٹرن ہے, چلو ہم مان لیتے ہیں, چلو ٹھیک ہے ابھی آپ اس وقت کریں جو مرضی ہے کریں, انویسٹمنٹ تو لوگ کریں نا, کیونکہ انڈسٹری بالکل جو کنسٹرکشن انڈسٹری تھی وہ بیٹھ گئی تھی. اس وقت سب سے زیادہ جو ہمارے پاس مسئلہ ہے وہ ہمارے پاس ٹیکسٹائل سیکٹر کو بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹیکسٹائل سیکٹر کو کھولنا چاہیے, بالکل کھولنا چاہیے, اور اس کو مزید فیسلٹیٹ کرنا چاہیے کہ ہم ایکسپورٹ کریں. جب ہم ایکسپورٹ کریں گے, ابھی ہمارے پاس ٹوٹل 22 بلین کا جو ایکسپورٹ ہے اس میں تقریباً 14 بلین کا ایکسپورٹ جو ہے وہ صرف اور صرف ٹیکسٹائل سیکٹر کو ہے, اور جو ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس کو دنیا میں اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور وہ اچھا کام کر رہے ہیں. اس کو آپ فیسلٹیٹ کریں, اس کو آپ اور زیادہ جو ہے وہ کنسیشن دے دیں, اس آپ کمیٹی بٹھائیں. آپ نے بٹھایا ہوا ہے نا وہاں پہ ایک صاحب جو ہیں وہ انڈسٹریز کے ہی ہیں, ان کو پتا ہے سارا, جو وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو رزاق داؤد صاحب ہیں, وہ ان سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. لیکن پالیسی امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہے نا. ابھی آپ دیکھیں ابھی آپ کیا ہو رہا ہے, پہلے تو آپ کہتے تھے یہ چور وہ چور, اب آپ کی شوگر مافیا کیا کر رہی ہے, آپ کے نیچے سے ہی سائنے ہو رہے ہیں اور آپ کے نیچے سے ہی شوگر مافیا کو سبسڈی مل رہی ہے. آپ نے وزیر اعظم صاحب نے بہت اچھا رپورٹ بنا دی, یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ میرے گھر سے چوری ہو گئی, میں نے بتا دیا کہ میرے گھر سے چوری ہو گئی. بھائی ہوئی کیسے, پہلے تو آپ یہ بتا دینا. اچھا ابھی اس کی تحقیقاتی رپورٹ میرے خیال 25 تاریخ کو آنی ہے, تو پہلی رپورٹ کے حساب سے تو ابھی تک تو جو مطلب ایکشن لینا چاہیے تھا وہ ٹھیک ہے, مگر آگے 25 تاریخ کے بعد کہ آپ نے کیا کیا ان لوگوں کا؟ نہیں سر میری بات سنیں نا, پہلی رپورٹ یہ ہے کہ آپ کے نہ تو شوگر انڈسٹری کا مافیا کا کوئی قصور ہے, نہ مالکان کا کوئی قصور ہے, نہ ترین کا, ایک سیکشن افسر کا قصور ہے. جس سیکشن افسر نے یہ لیٹر سائن کیا کہ آپ شوگر کو ایکسپورٹ کریں, بھائی کیوں کیا؟ اب وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ میں منع کر رہا تھا کہ یہ نہ دیں. اچھا جی, آپ پھر کیسے سائن ہو گیا؟ اس کو پہلے سے سب سے پہلے تو اس کو تو آپ پھانسی پہ چڑھائیں نا کم از کم, جس نے اتنا بڑا بلینڈر ایک بندے نے کیسے کر دیا وداؤٹ آپ کے پرمیشن. نمبر ٹو آپ نے اس پہ سبسڈی دے دی, پنجاب گورنمنٹ نے کس سے پوچھ کے دے دی. نمبر 3 آپ نے 55 سے 71 روپے ریٹ کر دیا, کس سے پوچھ کے کر دیا؟ یہ مطلب خود ہی یہ سسٹم چل رہا تھا, وزیر اعظم کو بھی نہیں پتا. صوبے جو ہیں وہ 18th امینڈمنٹ کے بعد انڈیپینڈنٹ ہیں, جس کی وجہ سے بزدار صاحب نے, اب بزدار صاحب کو پتا ہے جیسے کہ یہ ساری چیزیں کیسے ہوتی ہیں, اس کو تو خود نہیں پتا. تو یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں وزیر اعظم صاحب کو کہ یہ میری کرسی کے نیچے کیسے ہو رہا ہے. یہ تو بات ابھی وہ اپنے اوپر ہی کریڈٹ لے رہے ہیں کہ بھائی میں نے ہی کمیشن بنائی اور میں نے بتا دیا لوگوں کو کہ دیکھیں یہ چوری. بھائی ہوئی کیسے, یہ نہیں ہم پوچھ رہے ہیں کہ چور تو اگر ٹھیک ہے آپ نے چور پکڑ لیا ہے, اب چور کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ سلوک تھوڑا سا برتاؤ وہ تو کر کے دکھائیں. صرف چور دکھائے کہ یہ چور تھی جا ہوں سونے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے 55 روپے کے علاوہ اس کیمرہ مین نے 71 روپے کی شوگر لی, اس کو 22 روپے واپس کر دیں. یہ کریں نا, مطلب جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ کریں نا. آج آپ نے اس کو پکڑ بھی لیا, آپ نے اس کی منسٹری چینج کر دی, اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ اچھا ابھی بھی وہ یعنی کہ جاب کر رہے ہیں سر جی. اس کا بھائی جس نے خسرو بختیار کا بھائی جو فائنانس منسٹر تھا, اب خسرو بختیار کی جو منسٹری ہے وہ چینج کر دیا. اچھا بھائی اس سے کیا فرق پڑے گا, غریب عوام پہ کیا فرق پڑے گا؟ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دی بورڈ ہونی چاہیے نا. جب آپ کے بڑے بڑے نعرے تھے کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے اس ملک, تو یہ ہوا کیسے رہا ہے؟ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے, ابھی بھی سب کچھ کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے. بالکل کیا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ حسین صاحب, آپ تشریف لائے, شکریہ سر, اچھی گفتگو رہی. ابھی ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھیں گے, وقفے سے واپس آئیں گے تو اسی حوالے سے مزید گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ کچھ اور مہمان موجود ہوں گے, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور یہاں بھی ہم کرونا وائرس کے حوالے سے ہی بات کریں گے اور اس میں بات ہوگی کچھ مشکلات کے حوالے سے کہ ان حالات پہ قابو پاتے ہوئے، اس وبا پہ قابو پاتے ہوئے ہمیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان مشکلات سے، اس مصیبت سے ہم کس طرح نکل سکتے ہیں اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو اور دوسرے پاکستانی بھائیوں کو اور دوسرے انسانوں کو ہم لوگ سارے مل کے اس مشکل وقت سے کیسے نکال سکتے ہیں. اس حوالے سے بات ہوگی. طاہر انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طاہر انصاری صاحب ایک سماجی کارکن ہیں، ایک ادارہ بھی چلاتے ہیں الخیر ٹرسٹ. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام فہیم بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. مجھے بتائیے کہ آپ کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، آپ کے رشتہ دار، دوست احباب سارے محفوظ ہیں اس وبا سے؟ الحمدللہ اس وقت سب محفوظ ہے. ماشاءاللہ، جو جاننے ماشاءاللہ، والے ہیں، ماشاءاللہ. جو ہمارے ورکر رضاکار ہے، سارے محفوظ ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے. شکر الحمدللہ. بہت شکر ہے الحمدللہ. اچھا دیکھیں، ہم نے قابو پایا الحمدللہ. ہم کرونا وائرس کے ساتھ کی وجہ سے اس طرح متاثر نہیں ہو رہے جس طرح دنیا بھر میں جو وہ لوگ ہو رہے ہیں، اور اس میں حکومتی کاوشیں ہیں، ہم ان کو سراہتے ہیں جو انہوں نے کیا. مگر اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ مشکل کا شکار ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات بڑھ گئی ہیں اس وقت میں. ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے آپ کو گھر میں وہ کوارنٹائن کر کے بیٹھ گیا ہے، اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، وہ 6 مہینے بھی گھر بیٹھ سکتا ہے. اور ایک طبقہ وہ ہے جو ایک دن بھی نہیں بیٹھ سکتا. تو کس کس سیکٹر پہ، ایک تو یہ غریب طبقے کا بھوک کا معاملہ ہو گیا، اس کے علاوہ کس کس سیکٹر پہ مشکلات اس وقت بڑھ چکی ہیں جن پہ قابو پانے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہیم بھائی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے کہ ایک تو یہ عالمی اور اجتماعی وبا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پہ سارے دنیا متفق ہے کہ اس سے بچاؤ احتیاطی تدابیر ہیں. اور احتیاطی تدابیر میں آپ روزانہ بھی بتا رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں، مساجد والے بتا رہے ہیں، ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ اس کے احتیاط کیا جائے اور ضرورت تک محدود رہے، ہاتھوں کو دھویا کرے، سینیٹائزر استعمال کرے، ماسک استعمال کرے، فلاں جو گرم چیزیں استعمال کرے. یہ احتیاطی تدابیر بتائے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پوری انسانیت کو اور خاص کر کے مسلمانوں کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے جہاں سے یہ ایکٹیو ہوا ہے، جس نے بھیجا گیا ہے، جہاں سے اس کو حکم ہوا ہے یہ خلائی مخلوق کو، ان اپنے رب کو یہ منت سماجت کرے کہ یا اللہ اس وبا کو دور فرما لے. اور اپنے احتیاطی تدابیر کے علاوہ ایک اور یہ پہلو ہے کہ ہم نے ادھر رجوع اللہ کرنا ہے. اور یہ میرے خیال میں ہماری ملکوں سے زیادہ یورپ ممالک میں، اب دیکھو امریکہ میں اسمبلی میں تلاوت ہوا، چین میں ایسی نمازوں کے لیے ادائیگی کے لیے کہا گیا، اٹلی میں ہوا، جو غیر ملکوں میں ہوا. ہمیں زیادہ کرنا چاہیے، اللہ سے رجوع اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ یہ مصیبت ٹھال دے. تیسری بات یہ ہے کہ اس اجتماعی وبا سے جو مشکلات درپیش آئے ہیں وہ کئی کیٹیگری میں ہے، کہیں قسم کے ہیں، جس میں ظاہر ہے کہ اس وقت الخیر ٹرسٹ گزشتہ 20 سال سے کام کر رہا ہے ہر ڈیزاسٹر میں، چاہے بالا کوٹ کو ہو، چاہے دوسرا زلزلے، سیلاب، فلاں آگ جلاؤ، جو بھی مشکل تھر کا مسئلہ، جہاں پہ ڈیزاسٹر آتے ہیں الخیر ٹرسٹ وہاں کام کر رہے ہیں. لیکن فہیم بھائی، ایسا مشکل ڈیزاسٹر ہم نے اس 20 سال میں نہیں دیکھا ہے جو یہ ہے. اچھا، سب کے لیے ایک بڑی مختلف چیز ہے. مختلف چیزیں، اس میں 2 وجوہات مین ہیں. ایک وجوہات یہ ہے کہ آپ جہاں پہ کوئی مسئلہ ہوتا تو ہم دوسروں کو آواز دیتے تھے کہ بھائی فہیم بھائی فلاں جگہ مسئلہ ہے، آپ نے 5 بندوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں، 10 کو کر سکتے ہیں، 20 کو کر سکتے ہیں.
چونکہ وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا تو باقی لوگ جو ہے نا جمع کر کے جیسے بالاکوٹ کے لیے پورا کراچی نکلا لوگ نکلے سیلاب کے لیے نکلے تھر کے لیے نکلے نا اب کراچی محفوظ تھا فیصل آباد محفوظ تھا لاہور کوئٹہ فلانا محفوظ تھے ایک جگہ میں ڈیزاسٹر کی وہاں پہ لوگ پہنچ گئے سپورٹ کیا اس ڈیزاسٹر میں یہ مسئلہ ہے کہ آپ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی آپ کی دوست ہو اس کو آپ کال کرے یا کوئی ڈیمانڈ کر لے کہ بھائی لوگوں میں مشکلات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے لیبر میں اپنے محلے میں اپنے علاقے میں اپنے اس میں مصروف ہیں تو یہ ایک اہم وجہ ہے جو پوری دنیا ہر ایک اپنے اپنے مصیبت میں پڑی ہے ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے جب جاتے تھے تو ہم اشتراک عمل سے کام کرتے تھے اڑوس پڑوس کو رضاکار کو وہاں مقامی لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے چاہے سامان اٹھانا تھا چاہے لوڈنگ ان لوڈنگ ہونا تھا چاہے ٹرانسپورٹ ہونا تھا ہم کلی دل سے ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے تھے اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جمع بھی نہیں کر سکتے اس سے خوف ہے کہیں ہم اس کو راشن دے کے کورونا نہ دے کہیں اس کو ساتھ احسان کر کے اس سے کورونا نہ لے تو یہ ایک اہم خاص کر کے ہماری رفائی اداروں کے لیے ایک بڑا مشکل ہے بڑا چیلنج ہے تیسری بات یہ ہے کہ جو اس سے مشکلات پیدا ہوا ہے ہسپتالوں کا بتا رہے تھے آپ میں یہ بتا رہا ہوں ایک مشکلات اس میں قسم کے ایک مشکل اس کا یہ ہے کہ جو کرونا کی مریض ہے اس کو تو اپنا الگ سے انتظامات ہے لیکن اس وقت آج 15 16 17 دن ہوا ہے جو ہسپتالوں میں مشکلات آ رہے ہیں میں خود کل ایک ہاسپٹل گیا پرائیویٹ ہاسپٹل گیا وہاں پہ میں دیکھا لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی آپریشن ہوئی ہے اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہے اس کی پٹی ہونی ہے اس کے ٹانکے کھولنی ہے دل کے مریض ہے ECG کے لیے لوگ پریشان ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہزاروں قسم کی بیماریاں ہیں جو ہزاروں اوفیڈیاں ہوتی تھی وہ بند ہے اس سے مریضوں کو جو مشکلات ہے وہ آپ کو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی ہاسپٹل کا وزٹ کر لیں یا کسی مریض کی سے آپ کا رابطہ ہو جائے اچھا ایک چیز میں اس میں ایڈ کرتا چلوں وہ بھی نوٹس میں آنی چاہیے سننے والوں کے اور جو ہمارے اعلیٰ حکام ہیں ان کے بھی کہ میری بھی کل ایک ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی ہے تو میں ان کے پاس گیا ہوں ان کا جو بھی پروسیجر وغیرہ ہوتا ہے اس کی قیمت بڑھ گئی میں نے کہا یہ آپ لوگوں نے پیسے کیوں بڑھا دیے ہیں مطلب پرائیویٹ ان کے اس وجہ سے کہ میڈیکل سے ریلیٹڈ جتنا ہمارا اکوپمنٹ ہے وہ سب مہنگا ہو گیا آپ کہتے ہیں ایک 5 روپے والا ماسک جو ہے وہ 100 روپے کا مل رہا ہے ہمیں اسی طرح ایک چیز جو ہمیں ریکوائرڈ ہے وہ سب مہنگی ہو چکی ہیں ہمارا گزارا کرنا مشکل ہو گیا یہ مجھے اس بندے نے کل بتایا یہ فہیم صاحب یہ ہماری قوم کے لیے ایک المیہ ہے اور نامناسب رویہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس فیلڈ میں ہر شعبے میں تقریباً کام کر بھی رہا ہوں اور احتیاط کے ساتھ روکا بھی نہیں ہوں پوری ڈیزاسٹر میں روکا نہیں ہوں لیکن کہیں نہ کہیں پہنچتا ہوں الخیر ٹرسٹ کی طرف سے ماسک پہلے روز سے تقسیم ہو رہے سینیٹائزر تقسیم ہو رہے راشن تقسیم ہو رہے صابن تقسیم ہو رہے یہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں ہم اس کے علاوہ جو ہے نا میں ہاسپٹل میں جا رہا ہوں مریضوں کے ساتھ پیشنٹ کے ساتھ احتیاط کر کے جاتا ہوں ایسی نہیں ہے ٹھیک ہے احتیاط لازمی ہے تو میں کل کا ایک واقعہ بتاؤں آپ یقین نہیں کریں گے آپ تو یہ کہیں گے کہ میڈیکل کی چیزیں مہنگی ہو گئی میں آپ کو ہاسپٹل بھی بتا رہا ہوں ڈاؤ میڈیکل کی OPDs بند ہو گئی ہے ٹھیک ہے جس میں ہزاروں لوگ روزانہ استفادہ لیتے تھے ٹھیک ہے میرے پاس ایک پیشنٹ آیا جو بہت غریب تھا اور ان کی بچے کی عمر 4-5 سال کی عمر ہے ان کی وہ جو پاؤں ہے وہ قدرتی ٹیڑھا ہے شاید آپ نے دیکھا ہوگا بعض ہوتا ہے کچھ تو اس کا ترتیب یہ ہے کہ اس میں 8-10 پلسٹر میں بند کر کے پھر وہ سیدھا ہو جاتا ہے تو یہ ڈاؤ اسپتال میں ایک شعبہ ہے جو ہم اس کو سراہتے ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں وہ اس پہ کام کر رہے زیادہ سے زیادہ 200 روپے خرچہ ہے اور وہ 7-8-9 پلستر انہوں نے وہاں کیا تھا پھر رویا پیٹا کہ بھائی آجی صاحب یہ ڈاؤ بند ہو گیا ہے ہم کوئٹے سے اسی بچے کے لیے آئے ہیں اب ہم کیا کریں ہم نے تلاش کیا ہے یہ کل رات 8 بجے کے میں واقعہ سنا رہا ہوں ہم نے تلاش کیا جا کے کسی پرائیویٹ سرجن سے جو یہی کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ہاسپٹل میں پہنچا وہی 200 والے کام 4800 میں ہمیں پڑا اس غریب کو پڑا
ٹھیک ہے, وہ ہم نے دیا ہو یا کسی اور نے دیا ہو یہ الگ بات ہے. اب یہ کیا ہوا, ٹھیک ہے اس نے پرائیویٹ محنت کی, یہ تسلیم کرتے ہیں, سارا کچھ کیا ہے, لیکن وہی والی بات ہے, جو پلیسٹر کی پٹی جو 100 روپے کی تھی وہ 300 روپے ملی, جو 400 روپے کی تھی وہ 850 روپے میں ملی, جو چیزیں ہمیں ملی وہ 3 گنے ملے. یہ ہماری قوم کی آزمائش ہے اور قوم کی بے رحمی ہے. باہر ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ چیزیں سستا کی جاتی ہیں, ہمارے یہاں یہ کہ ہے تھوڑا سا سختی لی ہے کہ یہ چیزیں مہنگا کر لیتی ہیں. میں پہلے دنوں میں 22 تاریخ کو مارکیٹ گورنمنٹ ریٹ سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں, یوٹیلیٹی سٹور سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں, جو مارکیٹ ریٹ ہیں, یعنی 22 تاریخ کو ہم نے دال چنا لیا ہے 125 روپے میں, ٹھیک ہے, ہول سیل کے حساب سے, ٹھیک ہے, اور کل لیا ہے 155 روپے کے حساب سے. ابھی بھی آپ کو سستی مل گئی ہے. میں یہ بڑے سٹور ہیں وہاں پہ میں گیا ہوں, وہاں پہ 215 اور 230 اس کے اوپر کاٹ کے وہ 200 میں بیچ رہے ہیں. مجھے اس لیے سستا مل رہا ہے کہ ایک تو وہ پھر بھی تھوڑا سا رعایت کر لیتے کہ رفائی میں جا رہا ہے, کوئی گھر میں نہیں جا رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری یہ ایک تجربہ بھی ہے, کنٹیکٹ بھی ہے پہلے سے, تو اس وجہ سے ہمارے ساتھ رعایت ضرور کرتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے. جو چیز آنا ہے ختم ہونا ہے تو ختم ہو جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ جو 3 گنا مہنگا ہو جاتا ہے یہ قوم پر آزمائش ہے. اچھا, اس آزمائش کے حوالے سے, ان کے رویوں کے حوالے سے مجھے بات کرنی ہے کہ ہم لوگ اگر کچھ بھی اس میجر اپنا رول پلے نہیں کر رہے ہیں اس مصیبت کے دور میں, مگر ہم اپنے رویے کو بہتر کر کے کس طرح دوسروں کی مدد کا سبب بن سکتے ہیں, اس بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جناب کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور جناب طاہر انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اسٹوڈیو میں. ایک سماجی کارکن ہیں, ہم ان سے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, پہلے انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں, پھر آتے ہیں ذرا اپنے موضوع کی طرف واپس. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, ریاض خان بول رہا ہوں, ماڈل کالونی کراچی سے. ریاض خان صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں, ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ, یہ جو وبا آئی ہے سب سے پہلے تو ہم یہ دعا کریں کہ اللہ پاک اس پاکستان کو اور جتنی بھی دنیا میں آئی ہے اس سے ہماری جان چھڑائے, اور اللہ پاک جو ہے اس سے سب لوگوں کو صحتیاب کرے. سیکنڈلی یہ بات کروں گا کہ جی تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا فہیم بھائی. جو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے یہاں تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ پکنکوں پہ شروع ہو گئے ہیں. کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے, کوئی کیرم بورڈ کھیل رہا ہے, کوئی لیڈو کھیل رہا ہے, کوئی باہر گلیوں میں چوکوں پہ ادھر ادھر, ایسے جس طریقے سے چاند رات ہو ایسے رش ہوتا ہے. تو حکومت سے سب سے پہلے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ ذرا سی سختی کرے. جب تک اس قوم پہ سختی نہیں ہوگی تو یہ گھر میں آرام سے نہیں بیٹھیں گے, اور انہیں نہیں پتا کہ کتنی بڑی وبا ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ جہاں تک راشن بانٹنے کی باتیں ہیں یا تو گورنمنٹ کی طرف تو ہماری آنکھ کبھی رہی نہیں, کیونکہ حکومت نے تو شاید اگر بس وہ باتوں میں ہی دیتی ہے. لیکن کراچی کی عوام کو میرا سلام ہے کہ جو رات کے اندھیرے میں اور جس طریقے سے بھی ہیں لوگوں کو پہنچا رہے ہیں. جوک تر جوک جو لوگ ہیں, میں نے وزٹ کیا ہے, میں خود بھی یہ کام لگا ہوا ہوں سماجی میں, لوگوں کی مدد وغیرہ جہاں تک ہم سے ہوتی ہے ہم دوستوں کی ہم کر رہے ہیں. سندھ سے کافی لوگ آ چکے ہیں جو یہاں پہ پورے انہوں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں. میری کل ایک فیملی سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آ گئے ہیں اور اب ہم عید کے بعد جائیں گے مختلف ایریا سے. تو حکومت کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جی جو لوگ جن کا پروفیشنل ہے, جو اب آپ روڈوں پہ دیکھ لیں کہ آپ کو ایسے روڈوں پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کوئی حد نہیں, یہ زیادہ تر لوگ پروفیشنل ہیں. ان کے لیے بھی گورنمنٹ کو کوئی لابی ایک ایسی سیٹنگ کرنی چاہیے کہ ان پہ ایکشن لیں اور ان کو جو ہے فل فور, کیونکہ یہ آتے ہیں, اب میرے گھر کے پاس ہی برابر میں دکان ہے, وہ آتے ہیں 10-10 اور 20-20 کے نوٹ جو ہے وہ ہزاروں روپے جو ہے نا پکے 1000 اور 500 کے نوٹ لے کے جاتے ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ حقدار کو حق ملنا چاہیے جو کراچی کے اپنے. اب سیکنڈلی میں آپ سے لاسٹ یہ ریکویسٹ کروں گا اس چینل کے توسل سے کہ آپ لوگ جو ہے سب سے پہلے اپنی گلیوں میں دیکھیں, محرر آزاد اپنی گلیوں میں دیکھیں, اپنے محلے میں دیکھیں, کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے مانگ نہیں سکتے, جو لائنوں میں کھڑے نہیں ہو سکتے. تو ان کو آپ خاموشی سے جا کے سفید پہنچیں, ان کی عزت رہے.
یہ لائنوں میں نہیں کھڑے ہو سکتے. خدا را ان کی مدد کریں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ دن بھی گزر جائیں گے. کراچی کی عوام نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے اور کراچی اسی لیے سب سے آگے ہے اور رہے گا اس نعرے کے ساتھ کہ شاد رہے, آباد رہیں, جہاں بھی رہیں خوش رہیں, پاکستان زندہ باد. زندہ باد. بہت شکریہ. انہوں نے بات کی کراچی کے عوام کی. میں کراچی کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خاص طور پہ ان لوگوں کا جو اس وقت بڑھ چڑھ کے مدد میں حصہ لے رہے ہیں, بلکہ کراچی کے لوگ نہیں, پورے پاکستان کے لوگ جو مخیر حضرات ہیں, جو اس مشکل وقت میں وہ جب ان کے اپنے کاروبار کام وہ بند ہیں مگر وہ لوگوں کی مدد کے لیے اس جذبے سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کسی طرح لوگوں تک جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان پہنچ جائے. مخیر حضرات وہ قابل ستائش ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ سر میں ایک اور لوگ ہیں جن کو میں, ایک اور طبقہ ہے جن کو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں مگر پاکستان سے باہر رہتے ہیں, اوورسیز پاکستانی. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں وہ اپنے جہاں بھی جس ممالک میں بھی جس ملک میں بھی ہیں وہاں بھی مشکل میں ہیں, وہاں بھی اس وبا کا شکار ہے, مگر پھر بھی وہ پاکستان میں پیسے بھیج رہے ہیں کہ جائیں یہ میری طرف سے لوگوں میں بانٹ دیں. تو یہ جذبہ جو ہے اللہ تعالیٰ سب میں پیدا کرے اور جن لوگوں میں ہے ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے. اس حوالے بالکل. بسم اللہ سر. اس میں دیکھیے فہیم بھائی, میں نے پہلے شروع میں آپ کو کہا کہ یہ اجتماعی مسئلہ ہے. جہاں پہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی موجود ہو آپ اس سے کہے تو وہ کہتا ہے یہاں پہ بھی مسئلہ ہے, لہٰذا پھر بھی پاکستانی باہر سے بھی کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ کراچی میں الحمدللہ میں نے آج سے 4-5-6 سال پہلے سونامی کے بارے میں کہا تھا, مجھ سے ایک انٹرویو ٹی وی اسٹیشن پہ لے رہے تھے کہ کراچی پہ سونامی آ رہا ہے. میں نے کہا میرے یقین نہیں ہے کراچی میں سونامی آ ہی نہیں سکتا ہے. تو انہوں نے کہا وجہ, میں نے کہا کراچی میں حدیث شریف ہے کہ صدقہ جو ہے وہ بلا کو ٹھال لیتا ہے. کراچی والے صدقے میں ٹھاپ پہ ہے الحمدللہ, میں 20 سال سے دیکھ رہا ہوں. ایسے ہی. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت کرونا وائرس کی سبب جو لوگ بے روزگار ہوئے, جو لوگوں میں مشکلات آئی ہیں, مشکلات ایک تو آلریڈی جو غربا پہ ہے, غریبوں پر ہے, اس کی گھروں میں راشن نہیں ہے, اس کی گھروں میں بچے بیمار ہے, بچے ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور جا نہیں سکتا ہے, پرائیویٹ ڈاکٹر تو حد سے باہر ہو گیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا, ایک مثال میں نے دی. تو لہٰذا ایسی لوگ بے روزگار ہوئی ہے اور راشن کی محتاج ہوئی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ 1 سال آپ کے ساتھ بیٹھے ہو تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ محتاج ہے یا مانگنے والے ہیں, ضرورت مند ہے, لیکن وہ اس کے گھر میں آج چولہا نہیں جل رہے. اور یہی سلسلہ ہے. اور اس کے لیے جو بھائی نے بتایا تھا کہ لوگ اس کے لیے مانگ رہے آ رہے ہیں, میری رائے یہ ہے عوام کے لیے بھی جو مخیر حضرات ہیں وہ باضابطہ طور پر ایسی اداروں کے ساتھ ٹچ ہو جائے جس سے 2-3 فوائد ہیں. ایک تو وہ ایک منظم انداز سے ڈیٹا جمع کر رہا ہے, ڈیٹا ان لوگوں کا پہلے سے موجود ہوتا ہے جو محتاج ہوتا ہے یا بعد میں جو محتاج ہوئے ہیں ان کی ڈیٹا جمع کر لیا جاتا ہے اور اس کو تصدیق کرنے کے بعد اس کو راشن دیا جاتا ہے. لیکن اس سے 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ آپ کے راشن صحیح جگہ پہنچ جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بگدڑ نہیں مچتے. آج لوگ جو راشن تقسیم کر رہے ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں, نیک کام کر رہے ہیں, لیکن اس کی تربیت نہیں ہے, اس کی وجہ سے وہاں بگدڑ ہو جاتا ہے, رش ہو جاتا ہے اور بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے. یہ جو پروفیشنل بیگرز ہیں یہ لوٹ کے لے جاتے ہیں, یہ اس لیے لوٹ کے لے جاتے ہیں. اگر یہ اداروں کے تھرو لیتے جیسے الخیر ٹرسٹ دیگر وغیرہ وغیرہ ہے, اس کے تھرو لیتے تو یہ کبھی بھی ایسا صورتحال نہیں اور ایک بندہ 2 مرتبہ نہیں لے سکتے تھے اور وہ 50 میں آ جاتے تھے. آج کل کے کیمرے وغیرہ ہیں. میری عرض یہ ہے کہ اس وقت الحمدللہ کراچی والے بہت ہی ٹاپ پر جا رہے ہیں, پھر بھی پاکستان میں کراچی آج بھی ٹاپ پر جا رہا ہے. صحیح ہے, ہمیں فخر ہے اس بات پر. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ انتہائی محتاج ہیں اور لوگ غریب بھی محتاج ہے اور صنعتکار اور جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی پریشان ہیں. آج آپ کسی کو کہو, میں نے ایسی کئی ڈیزاسٹر پہ لوگوں کو فون کیا ہے کہ میں نے اس سے ملاقات تک نہیں کیا, انہوں نے ٹرکے کے ٹرکے میرے پاس بھیجی ہے, ٹھیک ہے, لیکن آج میں اس سے کہوں کہ وہ فلاں جگہ, وہ کہہ رہے میرے پاس کارخانے میں 1500 لیبر موجود ہے اور کام بند ہے اور میں اس کی گھر کو دے رہا ہوں, تو ٹھیک ہے مجھے تو بھیج دیتا ہے لیکن اس انداز میں نہیں جس انداز میں جیسے مگر وہ کام کر رہا ہے, میں خوشی اس بات کی اپنے طور پہ کام کر رہا ہے. تو لہٰذا اس مصیبت سے ہر ایک پریشان ہے اور ہر ایک متاثر ہے. غریب
بدتر ہو گیا ہے، اور جو صنعت کار تھے، جو اچھے لوگ تھے، جو مخیر حضرات تھے، وہ بھی پریشان ہو رہے ہیں، اس کے کام بند ہے، دکاندار کے کام بند ہے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ مل جل کے ہم لوگ کس طرح اس دور میں اپنے دوسرے ان بہن بھائیوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، ان کو اس مشکل سے نکال سکتے ہیں؟ جیسے دیکھیں اب ہر شخص صاحب حیثیت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ اب بہت سارے میرے بھائی بہنیں اس وقت جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ جا کے کسی کی مدد کر سکیں، تو مگر ان کے اپنے حالات ایسے ہیں کہ وہ مدد نہیں کر پا رہے، وہ نہیں ہزاروں روپے یا لاکھوں روپے وہ نہیں نکال سکتے، تو ان لوگوں کے لیے کیا آپ کہتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنا رول پلے کر سکتے ہیں؟ وہ رول یہ پلے کر سکتے، وہ اگر مکمل طور پر کسی کو 1 مہینے کا راشن نہیں دے سکتے، ہفتے کا نہیں دے سکتے، 1 دن کا دے دے، 1 دن کا نہیں دے سکتے، تو اپنے پڑوس میں کسی کو 1 وقت کا دے دے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے گھر میں جہاں پہ وہ 2 ڈش استعمال کرتے تھے وہ 1 سالن استعمال کر لے، گزارا کر لے، اور جہاں پہ وہ زیادہ چیزیں ناشتے میں استعمال کر رہے تھے وہ کم سے کم کر لے، تاکہ کم از کم ان کے گھر میں بچت ہو جائے، تو یہ بازار پہ منفی اثر نہیں پڑے گا، تاکہ دوسروں کے لیے چیزیں میسر ہوں۔ اسراف میں تھوڑا سا کمی کر لے، جو لوگ جن کے اللہ نے دیا ہے وہ بھی اپنے زندگی کے معمولات میں تھوڑا سا کمی لائے۔ باقی جو ہے نا اڑوس پڑوس میں ہر ایک اپنے اڑوس پڑوس کی خیال رکھے، تھوڑا سا صحیح لیکن یاد کر لے ایک دوسرے کو۔ اچھا ویسے یہ سب کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارے محلے میں وہ فلانے جو لوگ ہیں وہ غریب ہیں بیچارے، یہ سب کو پتہ ہوتا ہے، مطلب اگر آپ کسی محلے میں رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس گلی میں وہ جو کونے والے ہیں نا، وہ فلانے جو پیچھے وہ جو ان کے پاس کرائے پہ رہتے ہیں، وہ ان کے جو مالی حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں وہ بیچاروں کے، تو وہ اس محلے میں رہنے، اس گلی میں یا ان کے پڑوس میں رہتے ہوئے یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم ان کو مطلب ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور ان کے گھر کا چولہا بھی چلتا رہے، ان کے بچے جو ہیں وہ بھی کسی چیز کو ترسے نہ ان کو، تو یہ ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے ہم ان کو۔ اچھا پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لازمی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے گھر میں جا کے روٹی ہی لے کے جائیں گے تو ہم اس کی مدد کر سکیں گے، مدد کرنے کے اور بہت سے طریقے آپ مطلب اس کو کوئی ایسی موقع اس کام کرنے کا اس کو کریٹ کر کے دے سکتے ہیں کہ وہ اس کو کام پہ لگا دیا، آپ نے کام سکھا دیا، مچھلی کا کانٹا لے دیا، مچھلی وہ خود پکڑ، مطلب وہ میں مثال دے رہا ہوں، بالکل ہم وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ بالکل کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کرتے ہیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جناب شجاعت برنی عرض کر رہا ہوں سر۔ شجاعت صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شجاعت صاحب کیا کہیں گے؟ سر اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور اس وقت مجھے بڑی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت سفید پوش طبقہ جو ہے وہ روڈوں پر نکلنے پر مجبور ہو چکا ہے، اور معذرت کے ساتھ جس طرح سندھ حکومت نے ایک اچھا اقدام کیا تھا لاک ڈاؤن کا، اور میری نظر میں اب وہ فلاپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے معذرت کے ساتھ، اور وفاق حکومت اس وقت اپنے ہی گروہ میں اس وقت پریشان ہو کے بیٹھی ہوئی ہے افسوس کے ساتھ۔ اچھا معافی چاہتا ہوں، شجاعت برنی صاحب بات کر رہے ہیں، آپ ایک سماجی کارکن ہیں، ہمارے ساتھ آپ شو پہ اکثر تشریف لاتے ہیں، میں وہ ہمارے پاس وہ اس وقت میں نے آئی ایف بھی نہیں ہے میرے پاس، تو جس کی وجہ سے وہ مجھے فوراً پتہ نہیں چلا، تو مجھے بتائیے کہ اس وقت کیا حکومت کی جانب سے جو اتنے بڑے بڑے دعوے تھے، یا انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کے کاروبار کام بند کروا کے انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں تک کھانا ہم پہنچائیں گے سارے، تو وہ راشن کی تقسیم کسی علاقے میں کوئی آپ کو کچھ خبر ہے جہاں پہنچی ہے اور لوگوں کو راشن پہنچا، ان کا یہ معاملہ حل ہوا ہے؟ پہلے تو یہ بتاتا چلوں کوئی مسئلے کی بات نہیں فہیم بھائی، اور اچھی بات ہوتی ہے کہ بندہ نہ پتا چلے کہ شو میں کون بات کر رہے ہیں اور اچانک پتا چل گیا ہمیں۔ اور فہیم بھائی پہلے تو آپ کے پروگرام کو میں جو خراج تحسین پیش کروں گا، کیونکہ آپ کا وہ پروگرام ہے جس کے اندر میں کھل کر بولتا ہوں، کیونکہ دوسرے چینلز والے مجھ پر جو ہے وہ پابندیاں لگاتے رہتے ہیں، یار یہ نہ بولو وہ نہ بولو، مگر آپ ایک خیال رکھیے گا میرے پروگرام پہ پابندی نہ لگوا دیجیے گا اس چکر میں۔ سوال کا جواب دوں گا سر، بات یہ ہے کہ سندھ حکومت جو ہے ابھی بھی یہ سوچ رہی ہے کہ یار ہمارے پاس وہ ڈیٹا موجود نہیں ہے
غریب افراد کا ڈیٹا ہم کلیکٹ کر رہے ہیں. ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پر میں نے پروگرام کے اندر آپ کے کہا تھا کہ یہ غریبوں کے لیے نہیں بنایا ہوا انکم سپورٹ, یہ جو ہے امیر لوگوں کے لیے بنایا ہوا ہے بے نظیر انکم سپورٹ. اگر ایماندارانہ طریقے سے ہماری سندھ حکومت یا وفاق حکومت پچھلے سالوں سے اگر ایماندارانہ طریقے سے چلتی آ رہی ہوتی تو اس وقت ہمارے پاس غریبوں کا ڈیٹا بھی موجود ہوتا اور ڈور ٹو ڈور غریب اور مستحق سفید پوش لوگوں کے گھروں میں راشن بھی جا رہا ہوتا اور کوئی بھوک اور فاقوں سے نہیں مر رہا ہوتا. اس بات کو سمجھے ذرا سا آپ لوگ. مجھے افسوس اور حیرت اس بات کی ہے کہ اب تک ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ اس وقت کراچی, سندھ اور دوسرے شہروں کے اندر ہم راشن کیسے پہنچائیں. یہ مجھے بتائیے کہ تمام کام جو ہے سماجی تنظیموں نے اپنے ٹھیکہ لے کے رکھا ہوا ہے. آپ جو ہے ٹھیک ہے شجاعت صاحب آپ کا پیغام پہنچ چکا ہے. معذرت چاہتا ہوں, ہمیں ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے. ہم آپ جس نقطے پہ بات کر رہے ہیں ہم وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو میں طاہر صاحب سے اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. بھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. طاہر صاحب, وقفے سے ہم واپس آ چکے ہیں اور وقفے سے پہلے شجاعت برنی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ تھے. انہوں نے کہا کہ کیا یہ سماجی کارکنوں اور یہ جو تنظیمیں, رفاہی تنظیمیں, ان کی ذمہ داری ہے کیا ان لوگوں تک کھانا پہنچانا؟ حکومت کا کام نہیں ہے کیا؟ نمبر ایک. نمبر دو, انہوں نے کہا سندھ کی بات کی, ڈیٹا کے حوالے سے بات کی, اور اسی کے بیچ میں ایک سوال میرے ذہن میں بھی ابھر رہا ہے کہ کراچی میں جہاں پہ مخیر حضرات ہیں اور لوگ ہیں جہاں کی مدد کی جا سکتی ہے وہ تو صحیح ہے, مگر جو صوبہ سندھ میں کراچی سے ہٹ کے یا ملحقہ علاقے جہاں پہ لوگ مطلب اتنے سٹرونگ نہیں ہیں کہ وہ مدد کر سکیں یا بڑے کم لوگ ہیں, تو وہاں پہ لوگوں کی کیا کیفیات ہے؟ کیا وہاں پہ لوگ جا پا رہے ہیں اس وقت, جو ہے وہاں ان تک مدد پہنچ پا رہی ہے؟ پیم بھائی الخیر چشت, پاکستان کی پوری ملک میں کونے کونے, گلگت سے لے کر گوادر تک, گوادر سے لے کر بلوچستان کی چمن تک, چمن سے لے کر کراچی تک, پوری ملک میں کام کر رہے ہیں. اور ہر یوسیز, ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارے ایک سسٹم نمائندے موجود ہیں. ہم نے باقاعدگی طور پر یہ 20 سال میں یہ بھی ایک سسٹم بنایا, محنت کیا ہے. اس وقت ڈیٹا کا جہاں مسئلہ ہے, اگر وہ کہے ہمارے پاس الخیر ٹرسٹ نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں تک پروشن پہنچایا ہے اور ہزاروں کے لاکھوں کی تعداد میں ڈیٹا موجود ہے جو اس کو ضرورت ہے, جو ان کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ابھی کراچی سے سندھ گورنمنٹ نہیں نکلے ہیں, پورے سندھ میں نہیں گیا ہے. سندھ میں لوگ دیہاتوں میں, مضافات میں, پوری لوگ جو ہے نا وہ بھوک سے مر رہا ہے. چھوٹے چھوٹے شہر بند ہے, اور لوگوں کو دہلیاں نہیں مل رہے, مزدوری نہیں مل رہے. تو لہٰذا ڈیٹا کو تو میرے خیال میں کوئی مشکل نہیں ہے. ڈیٹا آپ اداروں سے لے لے, ڈیٹا آپ مقامی کونسلروں سے لے لے. آپ ہر ایک پڑوسی کو پتہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے, محلے کے دکاندار کو پتہ ہے کیا ہے, کیا لوگ ادار میں سودا لے لیتے ہیں اسے. نہیں, ہم ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے, جتنے بھی ڈیٹا ان کو چاہیے, جس جگہ کے بھی چاہیے, والنٹیری میں اس کے ساتھ یہ خدمت انجام دے سکتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت یقیناً گورنمنٹ کی سسٹم اتنا سلو ہے. آج 16, 17, 18 دن ہوا ہے, ابھی تک شاید کر لیں گے, لیکن ابھی تک تو کچھ کسی کے ہاتھ تک نہیں پہنچا ہے. تو لہٰذا گورنمنٹ کو کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ ایسی ادارے جو فرنٹ پر ہے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, ان کو سپورٹ کرے, اس سے کام بھی لے لے, ان کو سپورٹ بھی کر لے, ان کو آگے اس سے فائدہ اٹھائے. یہ جو ادارے ہیں, رفاہی ادارے ہیں, جو این جی اوز ہیں, یہ زیادہ ایکٹیو ہے بنسبت گورنمنٹ کی. آپ یقین کیجئے کہ اس وقت جو ادارے ہیں, جو رفاہی ادارے ہیں, جو عوام کی خدمت کریں, این جی اوز ہے, اس نے اگر اس کا ڈیٹا جمع کیا تو یہ لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے ابھی راشن پہنچایا لوگوں کو, لاکھوں کی تعداد پہنچا چکے ہیں, اور لاکھوں کی تعداد میں اس کی ضرورت ہے. لیکن یقیناً ہم پر انتہائی زیادہ پریشر ہے, دباؤ ہے, ڈیمانڈ ہے ہم سے. بلوچستان کی پہاڑوں کا ڈیمانڈ ہے, شہروں کا ڈیمانڈ ہے, سندھ کا ہے, حیدرآباد کا ہے. تھر جو آلریڈی پہلے ہم ادھر کام کر رہے تھے, اب وہ چیخ کر رہے کہ کیا ہوا بھائی, نہ دکان کے ذریعے سے راشن مل رہا ہے, نہ عوام کے ذریعے سے مل رہا ہے, نہ گورنمنٹ کے ذریعے سے مل رہا ہے. تو گورنمنٹ کو اپنا سسٹم تھوڑا سا فعال کرنا چاہیے. میں نے
ان کی کیا مشکلات ہے یہ مجھے نہیں معلوم. بہرحال ابھی تک کچھ ایسا نہیں نظر آیا ہے. ایسا نظر نہیں آیا. ایسا نظر نہیں آیا ہے. اچھا لوگوں کے اندر جو دیکھیں جو ضرورت مند ہے ٹھیک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد پہنچ رہی ہے نا ان کے. رزق کا اس ہمارے رب نے وعدہ کیا ہے کہ رزق میں دوں گا, رزق وہ پہنچ رہا ہے ان لوگوں تک. ہماری ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں, سب آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, اور جو رفاہی جو سماجی کارکن ہیں ان لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں, تو ان کے راستے سے وہاں پہنچ رہا ہے. تو مطلب وہ جو لینے والا ہے جو ضرورت مند ہے اس کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اس کے لیے بھی کوئی کسی چیز کی تاکید کرنا چاہیں گے؟ جی میں تو یا الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے اپنے انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے کہ وہ دوسروں مخلوق کی فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ ایک خوش قسمتی ہے ہر انسان کی کہ وہ دوسرے کے لیے کام کر سکیں. اور میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ اس وقت وہ لوگ زیادہ پریشان ہیں جو مزدوری دیہڑی کے لیے صبح پرندے کی طرح گھر سے نکلتے تھے اور شام کو اپنے بچوں کے لیے کچھ لے جا کے اس کے منہ میں ڈالتے تھے. وہ لوگ زیادہ پریشان ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ پریشان ہیں جو سفید فوش ہے, وہ کسی سے کہہ نہیں سکتے ہیں. اس میں شجاع صاحب نے کہا ہے, بالکل سچ کہا ہے انہوں نے. کل ہی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کل میرے پاس 2 بندے, ایک ایسا بندے آئے, اگر وہ اظہار تھوڑا سا کسی کے ریفرنس پہ آئے تھے وہ نہ کرتے تو 1 سال تک بھی ہمارے پاس ہوتے تو مجھے اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اس چیز کے لیے آئے ہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ پھر جو ہم نے ان کو راشن دیا گیا اس میں انہوں نے کہا کہ اس راشن سے آدھا راشن آپ لے کے مجھے گھر میں فلاں دودھ وغیرہ کی ضرورت ہے, اس میں اس راشن سے بدلے مجھے وہ دے دے. پھر ظاہر ہے میں تو اس کو نہیں روک سکتا تھا. تو بہرحال یہ ایسے سفید پوش لوگ اور مزدور لوگ, دیہڑی والے, ریڑھی چلانے والے, ٹھیلے والے, یہ سارے پریشان ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت ان لاکھوں لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے. گورنمنٹ کو تھوڑا سا ایکٹیو ہونا چاہیے, پھال ہونا چاہیے. صحیح. ایک اور پہلو پہ بات کرتے ہیں کیونکہ آپ ایک سماجی کارکن ہیں اور اسی طرح سماج کی خدمت کرنے والے بہت سے جو اس مصیبت کے وقت میں جو کارکن نکل کے سامنے آئے ہیں, جنہوں نے اگر کسی کو کوئی ایک چیز دی ہے تو اس کی تصویر کھینچ کے انہوں نے اپنے سارے سوشل میڈیا پہ بھی لگانی ہے, لوگوں کو بتانا ہے کہ دیکھیں میں نے کسی کی مدد کی ہے. تو اس حوالے سے تصویر کھنچوانے کے اور تصویر کھینچنے کے منفی اور مثبت پہلو جو ہیں یہ دونوں پلیز میرے سامنے رکھیے. مختصر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ یقیناً روایت حدیث شریف ہے کہ سب سے بہتر وہ یہ ہے کہ جو ہاتھ ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, وہ صدقہ سب سے بہتر ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی رہا تصویر ایڈورٹائز کرنا اور تصویر کرنا, یہ یہاں پہ بات آ جاتی ہے 2 کی. ایک وہ ہے کہ جو انسان کی ذاتی صدقہ ہو, فہیم بھائی اپنا جیب سے دے رہا ہے, وہ تو اتنا خفیہ سے دے کہ وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. لیکن جو اداروں کا سسٹم ہے, اداروں کی کچھ مجبوریاں ہیں, اس میں 2 فائدے ہیں. ایک تو دعوت ہے دنیا کو کہ میں نے 1000 لوگوں کو راشن دیا ہے, 10,000 کو دیا ہے. دوسرے اداروں کو بھی یہ ہدایت ہے کہ آپ بھی اتنے ہی کر لو. دوسرے ادارے دوسرے عوام کو یہ ترغیب دینا ہے کہ آپ دیو, میں راشن اکٹھے جمع کر کے لوگوں کو دیوں تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ تقریباً 25% لوگ جو مخیر حضرات ہیں وہ دور بیٹھا رہتا ہے, باہر بیٹھے رہتا ہے, پاکستان کراچی سے باہر بیٹھا رہتا ہے, وہ کوئی چیز کسی ادارے کو بیچ دیتا ہے. صحیح ہے. اب ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بعض لوگ 100% آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لیتے ہیں, بعض لوگوں کے دل میں تھوڑا سا جھٹکا رہتا ہے کہ پتہ نہیں فہیم بھائی نے یہ چیز تقسیم بھی کر لی ہے یا نہیں کر لی ہے, پیسہ بھیجا ہے ان کو کہیں خود کیا کیا. تو ادارے کی یہ مجبوریاں ہیں کہ یہ چیز دکھا کے ان کو بھیجنے کے لیے, ان کو مطمئن کرنے کے لیے. جب آپ ان کو مطمئن کریں گے تو اگلے مرتبہ 10 کی بجائے 20 لوگوں کو چیزیں دیتے ہیں. اچھا, اس کی وجہ یہ. اچھا, تو اس کے لیے ایک کام کیا جا سکتا ہے کہ جب کسی کو راشن والی تصویر, اگر تصویر کھینچی بھی گئی ہے تو جو ضرورت مند ہے, جو محتاج تھا, جس کو آپ نے اپنا راشن دیا ہے یا کوئی بھی اگر چیز مدد کی ہے اس کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا بلر کر دیا جائے, دھندلا کر دیا جائے. یا آج کل اتنے کمپیوٹر تقریباً ایسے ہی ہوتا ہے, آج کل ایسے ہو رہا ہے. یا کچھ لازمی نہیں کہ اس کو بالکل سامنے سے تصویر کھینچی جائے, آپ سائڈ سے صرف اشارتاً. بلکہ میں نے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, کچھ بچے ہیں وہ انہوں نے بڑی اچھی ویڈیو بنائی نا, مجھے بڑا پسند بھی آیا. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اور زیادہ ہمت دے اور آگے چل کے بھی کام کرنے کی. انہوں نے بیگ لے کے گئے
کسی گھر کے باہر بیگ رکھا ہے, دروازہ نوک کیا ہے اور چلے گئے. وہ باہر آئے ہیں, انہوں نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے, یہ کھانا پڑا ہوا ہے, تو وہ مطلب راشن پڑا ہوا ہے, وہ انہوں اٹھا کے اندر لے, تاکہ کس پتہ بھی نہیں چلنے دیا کس نے یہ دیا. بات میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ ان کا پرسنلی بچے کے والد کی طرف سے تھا یا بچے کی طرف سے تھا. ادارے اس طرح نہیں کر سکتے, انہیں ثبوت ادارے اور انفرادی, یہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. نہیں بالکل, میں غلط نہیں کہہ رہا, ادارے کو غلط نہیں کہہ رہا, نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں خدا نخواستہ اپنا دفاع نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن اپنی مجبوریاں بتا رہا ہوں کہ مجھ ناچیز پر ایسی لوگوں نے اعتماد کیا ہے کہ 10 ٹرک سامان مجھے ایک ساتھ بھیجا ہے خوراک کی, ٹھیک ہے, لیکن ان کے دل میں نہ صحیح, لیکن ان کی منشی کی دل سے, اس کی کلرک کے دل میں آخر کی بھائی کچھ ہوا یا نہیں ہوا, پوچھ کی. تو لہٰذا ان کی پوچھنے سے پہلے ہماری اداروں کی یہ مجبوری ہے کہ وہ کوئی چیز دکھا دے, اور اس میں یہ دعوت ہے کہ اگر میں نے کسی کی طرف سے 10 ٹرک سامان تقسیم کیا گیا ہے تو فہیم بھائی وہ دیکھ لے, تو فہیم بھائی کو یہ دعوت ہے کہ بھائی آپ بھی ایسا کر لے. اور اگر آپ خود نہیں کر سکتے, میں ایک جگہ پہ گیا, آپ کی کورنگی انڈسٹریز کا ایک ادارہ تھا کاٹھی کا, تو میں گیا تو انہوں نے کسی غریبوں کے لیے سامان بھیجا تھا, میں نے وہاں تقسیم کر کے میں ایک دن اس سے ملاقات کے لیے گیا تھا, تو انہوں نے بلایا تھا کہ آپ ملاقات کرنا ہے. جی صاحب, میں گیا تو انہوں نے مجھے گلے ملا لیا. میں نے کہا اور شکریہ ادا کیا. میں نے کہا یہ کیا بات, شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے تھا آپ کا, کہ آپ نے سامان بھیجا, مجھ پر اعتماد کیا, میں نے آگے بھیجا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ کام میں کرنا چاہ رہا تھا لیکن کر ہی نہیں سکتا تھا. جو کام آپ نے کیا, آپ نے تقسیم کر دیا, آپ نے لوگوں کو گھر پہنچا دیا, یہ بڑی ذمہ داری. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب ان جیسی لوگوں کا اعتماد کے لیے کچھ ریکارڈ کے طور پر اداروں نے ایشو کرنا ہے, باقی صدقہ وہی بہتر ہے جو خفیہ دیا جائے, اور وہ جو بچوں نے عمل کیا ہے وہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے ایک دعوت ہے کہ اپنا صدقہ ایسا خفیہ دیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ جیسے جتنے ہمارے جو بہن بھائی اس مشکل وقت میں فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں, لوگوں کی مدد کے لیے اپنا پورا کردار ادا کر رہے ہیں, ان کی ہمتوں میں اور زیادہ اضافہ فرمائے. اور وہ لوگ جو اس وقت مخیر حضرات ہیں وہ بڑھ چڑھ کے جو حصہ لے رہے ہیں, ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے, اور باقی سارے لوگوں میں بھی جذبہ پیدا کرے کہ اگر ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو ہم آگے نکل کے ان کی مدد کریں. فہیم عباس کو, نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت, انشاءاللہ آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.